बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अज़ला में हमले और उसके बाद फिर हमने देखा कि बड़े हमले किए गए बलूचिस्तान के अंदर और अब सवात और दीर में मौजूदगी। क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने नकल मकानी कर ली है? क्या उन्होंने जंग का मैदान वसी कर लिया है? एक बार फिर अगर हमें सवात और दीर जैसे इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में अगर टीटीपी की मौजूदगी की इतलात आ रही हैं, वहाँ पे हमले हो रहे हैं, वहाँ पे झड़पें हो रही हैं और फिर बलूचिस्तान में इन्होंने बड़े हमले किए हैं, तो क्या टीटीपी का जो ऑपरेशन है या जो उनकी कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों का दायरा वसी हो गया है? मैंने आज की वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखनी है। बन्नू में जो हमला हुआ मीरियान पुलिस स्टेशन के ऊपर, उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल, हतमी जो वहाँ पे आदाद शुमार और नुकसानात की जो तफसील सामने आई है वो मैंने आपके सामने रखना है। लोअर दीर में लड़म दरा और वहाँ पे एक दूसरा जो इलाका है रबात दरा, यहाँ पे जो पुलिस के ऊपर हमले किए गए हैं, पुलिस की गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई हैं, 3 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 18 के लगभग अफराद के बारे में बताया जाता है कि ये ज़ख्मी हो चुके हैं। इस हमले की इस सूरत हाल की तफसील भी, और बलूचिस्तान में एक तो बड़ी दिलखराश वीडियो जारी की गई है टीटीपी की तरफ से कि जो मग़वी ज़ियारत में जो पुलिस एहलकार थे उनमें से 11 अफराद को जिस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया है, उसकी 2 मिनट 18 सेकंड की वीडियो जारी की गई है और मज़ीद 4 मग़वियों की लाशें बरामद हुई हैं। इनकी शनाख्त भी ज़ाहिर हो चुकी है, सामने आ चुकी है। ये तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। ये जो दीर में झड़पें हुई हैं, सवात में, दीर में, इससे पहले मैं आपको बन्नू के वाक़े के हवाले से तफसील बताऊं। ये तकरीबन 18-19 किलोमीटर के फ़ासले पर है बन्नू सिटी से मीरियान पुलिस स्टेशन, और इसको मुख्तलिफ़ यानी इससे पहले भी हमलों का निशाना बनाया जाता रहा है। यहाँ पे ख़ुदकुश हमला भी हुआ है, यहाँ पे आईडी ब्लास्ट भी हुआ, यहाँ पे ड्रोन के ज़रिए भी इस पुलिस स्टेशन को मुतअद्दिद मरतबा निशाना बनाया गया है। ख़ुदकुश ये हमला था और थाना मीरियान का जो मेन गेट है, इसकी 4 दीवारी और मेन गेट मुकम्मल तौर पर ये तबाह हो चुके हैं। और जो वीडियो आप देख रहे हैं ये उसके फ़ौरन बाद की वीडियो है और फायरिंग का तबादला भी चलता रहा इस इलाके में भी, और फिर रास्तों की बंदिश और जहाँ जहाँ पे यानी बन्नू सिटी की तरफ या अस्पतालों की तरफ जो सड़क जाती है उस पर नाकाबंदी की गई थी और जगह जगह इमदादी कार्रवाइयों को और मज़ीद नफरी को यहाँ तक पहुँचने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी की गई थी और फिर ये कई घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। इस थाने के साथ मुत्तसिल हायर सेकेंडरी स्कूल जो सरकारी स्कूल है, इसके मुतअद्दिद कमरे जो है ये ज़मीं बोस हो गए और इसकी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा, और साथ ही जो नज़दीकी जो इस थाने के सामने मार्केट है ये मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। रिहाइशी मकानात जो हैं इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है और खुशकिस्मती इसमें ये हुई है कि ये जो आबादियों का नुकसान हुआ है, दुकानों का और मकानात का, इसमें ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है। जानी नुकसान इस वाक़े में ज़रूर हुआ है। एक पुलिस एहलकार इसमें शहीद हो चुका है, उसकी शनाख्त भी सामने आ चुकी है, और इस तरह ये भी बताया गया है कि मिलिटेंट्स ने पुलिस और सीटीडी पुलिस के 2 ड्रोन जो हैं ये भी फायर करके गिराए हैं, और एक लापता कांस्टेबल जो था नूर जमाल ये शहीद हो चुका है। इसकी मैयत मलबे से निकाली जा चुकी है और इस एरिया में ज़ाहिर है कि टीटीपी की भी मौजूदगी है, लेकिन इस वाक़े की ज़िम्मेदारी इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की है, यानी गुल बहादुर ग्रुप ने इस वाक़े की ज़िम्मेदारी कबूल की है। और इसमें साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वाक़े में 3 जो आर्मी के जवान हैं ये ज़ख्मी हुए हैं, एक पुलिस कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ है और 4 आम शहरी इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं, यानी एक पुलिस एहलकार शहीद, और इस तरह जो बाकी ज़ख्मी होने वाले अफराद हैं उनकी भी तफसील जो है वो सामने आ चुकी है। ये ज़ाहिर है कि बन्नू में मुसलसल गुल बहादुर ग्रुप की तरफ से हमले होते रहे हैं
اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بنو کو بار بار کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بنو کو نشانہ بنانا شاید ملیٹنٹ گروپس کے لیے بہت آسان ہے۔ شمالی وزیرستان سے آغاز ہوا تھا گل بہادر گروپ کا، اور شمالی وزیرستان کے ساتھ ہی متصل ہے، بنو ڈویژن کا ہی حصہ ہے شمالی وزیرستان ضلع بھی، بنو کا ضلع بھی، لکی مروت کا ضلع بھی، اور بنو کی باؤنڈریز جو ہیں یہ شمالی اور جنوبی وزیرستان دونوں کے ساتھ لگتی ہیں۔ ٹی ٹی پی کی ابتدا ہوئی تھی، اس کا جنم ہوا تھا جنوبی وزیرستان میں، گل بہادر گروپ کا جنم ہوا تھا شمالی وزیرستان میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنو کو کیوں بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور یہ جو تھانہ میریان ہے، اس سے آگے نورڑ کا علاقہ ہے، اور پھر آگے جب آپ جائیں تو دریائے ٹوچی وغیرہ اور پھر بکا خیل کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، لیکن سامنے اس علاقے کے بالکل جانی خیل کا علاقہ سامنے آتا ہے۔ یہ لوئر دیر کا جو واقعہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک ہے۔ دوپہر سے ہی خبریں آ رہی تھیں کہ سوات اور جو لوئر دیر کا درمیانی علاقہ ہے، جو وسطی علاقہ ہے، یہ پہاڑی علاقہ ہے۔ لڑم درہ اس کو کہتے ہیں، حیدر ٹاپ یا ربات درہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا، سیکیورٹی فورسز نے اور پولیس نے، سی ٹی ڈی نے مل کر، اور یہ جو لڑم حیدر ٹاپ ہے یہاں پہ ملیٹنٹس موجود تھے تبھی سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ انہوں نے جیسے ہی پولیس کی گاڑیوں کو دیکھا، کانوائے کو دیکھا، تو انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس میں ملیٹنٹس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا۔ پہاڑی علاقہ ہے اور جگہ جگہ زخمی پڑے ہوئے تھے، اور بتایا گیا ہے کہ 5 جو پولیس کی گاڑیاں ہیں، جو موبائل وینز ہیں، ان کو نظر آتش کیا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ 3 لوئر دیر پولیس کے 3 اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، 18 کے لگ بھگ زخمی ہیں۔ اور ڈی پی او لوئر دیر سید طلال احمد شاہ نے اس واقعے کی نہ صرف تصدیق کی ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا ہے پولیس کی پریس ریلیز میں کہ یہ اس آپریشن کے موقع پر خود موجود رہے، خود نگرانی کرتے رہے، اور اس علاقے میں اگر سوات کے اندر، اگر اس پہاڑی علاقے میں، اگر لوئر دیر جیسے علاقے میں، اور یہ علاقے آپ کو پتہ ہے کہ افغان سرحد کے بھی بہت قریب ہیں، اگر یہاں پہ ٹی ٹی پی ایک بار پھر آ چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کی حکمت عملی میں تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ ہم اگر جنوبی اضلاع سے ہوتے ہوئے اور باجوڑ وغیرہ سے ہوتے ہوئے جب ایک بار پھر بات سوات تک آ پہنچی ہے، دیر تک آ پہنچی ہے، اور اس دن توتالائی بنیر میں جو واقعہ ہوا، اس سے پہلے بھی سوات میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، جیسے وہاں پہ افضل گجر کو جس طریقے سے ان پہ حملہ کیا گیا، ان کے خاندان کے کئی افراد کو شہید کیا گیا، اور اس طرح ہم اگر مٹا سوات میں دیکھیں، وہاں پہ حملے، وہاں پہ موجودگی، تو یہ بڑا الارمنگ ہے، بڑی تشویشناک ایک صورتحال ہے۔ اور جب جماعت الاحرار نے علیحدگی اختیار کی، ایک تو رینجرز کیمپ کراچی میں جب حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد شاید ٹی ٹی پی نے سوچا ہوگا کہ ہم بھی اپنی موجودگی بتائیں کہ جی ہم خیبر پختونخوا کے علاوہ بلوچستان میں بھی موجود ہیں۔ بلوچستان میں ہنہ اڑک میں ایک گاؤں پہ حملہ کیا گیا، اس گاؤں کے لوگوں نے مزاحمت کی، مسلح مزاحمت کی، اس میں 5 جوان جو ہیں یہ شہید ہو گئے۔ پھر انہوں نے زیارت میں پولیس کے اوپر حملہ کیا اور متعدد افراد کو، متعدد پولیس اہلکاروں کو انہوں نے اغوا کر لیا، اور 28 لاشیں جو ہے یہ 1 یا 2 دنوں میں پولیس کی زیارت میں برآمد ہوئیں۔ اور یہ افسوسناک صورتحال، اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نقل مکانی ہو چکی ہے ٹی ٹی پی کی، یعنی پھیل چکے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اس حوالے سے اگر مزید بات کی جائے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں 4 مزید لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور یہ کوئٹہ کے قریب ضلع ہرنائی کے پہاڑی علاقے شابان سے یہ 4 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ یہ علاقہ شابان، اور اسی بلوچستان میں آپریشن شابان کے نام سے ایک فوجی کارروائی بھی چل رہی ہے، جس میں 130 کے لگ بھگ یا اس سے زیادہ اب تک دہشت گردوں کو مارا جا چکا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے، اور ان کی لاشیں اسپتال پہنچائی گئیں، اور ان کی شناخت جو ہے یہ سیکیورٹی فورسز کے انسپیکٹر زبیر احمد شاہوانی، کوئٹہ کے علاقے شیخ مانڈہ کے رہائشی سی ٹی ڈی کے سابق اہلکار سید خلیل الرحمان، زیارت کے رہائشی فوج کے ریٹائرڈ حوالدار محمد صادق پانیزئی، اور زیارت پولیس کے کانسٹیبل فرید اللہ کاکڑ کے ناموں سے ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ
افسوسناک واقعہ ہے، 4 مزید افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں، اور جو زیارت میں اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا اس واقعے کی لاشیں جو ہیں ابھی تک پڑی ہوئی ہیں۔ کوئٹہ میں دھرنا جاری ہے، 7 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، 1 ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ صورتحال ہے۔ تو جناب یہ معاملات جو ہیں کافی تشویشناک ہیں۔ اگر آپ اس ساری صورتحال کو دیکھیں اور پھر خیبر پختونخوا، بلوچستان، یہ 2 صوبے ہیں جس میں آگ لگی ہوئی ہے، جس میں امن و امان کی انتہائی سنگین صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ مزید یہاں پہ کتنی خون ریزی ہوتی ہے۔ ویسے بعض اوقات الفاظ کم پڑ جاتے ہیں جب آپ اس قسم کے واقعات بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو واقعہ ہو جاتا ہے، اس کا درد ظاہر ہے کہ وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ جن پہ یہ گزر رہی ہوتی ہے، جو یہ سہ رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو پھر آپ کو اعداد و شمار بتا دیتے ہیں، روایتی جو بیانات ہوتے ہیں، جو مذمتی بیانات ہوتے ہیں، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، کمر توڑ دی جائے گی، اور نوٹس لے لیا گیا، اور مذمت اور تعزیت اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو اس قسم کے جو سرکاری عہدیداروں کے بیانات ہیں یا حکومتی عہدیداروں کے بیانات ہیں وہ بھی سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ بیانات سے ان دکھی خاندانوں کا غم کم نہیں کیا جا سکتا، وہ ختم نہیں کیا جا سکتا جن پہ گزرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی سہتے ہیں، اور زیادہ درد کا احساس بھی انہی کو ہوتا ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کا ایک فائدہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے، یہاں کا اصل مسئلہ کیا ہے۔ جس طریقے سے آپ بڑے شہروں میں انجوائے کر رہے ہیں اپنی زندگی کو، مختلف ملکوں میں آپ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، لیکن جو قبائلی علاقوں پہ گزر رہی ہے، جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان پہ گزر رہی ہے، ظاہر ہے کہ کوشش تو کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے بھی، یعنی ایک حکمت عملی، ظاہر ہے کہ اس میں یکسوئی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ ایک طرف ہم سیاسی بیان بازی دیکھتے ہیں، ایک طرف ہم پگڑیاں اچھلتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں، تو کسی کی سمجھ میں فوری طور پر نہیں آ رہا کہ اس سارے مسئلے کا حل کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی اس کا حل ہے، کوئی تجویز ہے، تو آپ کم از کم کمنٹ میں یہ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ جناب ہماری نظر میں یہ ہونا چاہیے، اور یہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ چل کر ریاست کامیاب ہو سکتی ہے، پاکستانی قوم کامیاب ہو سکتی ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے، اور میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یہ بھی کر لیجیے۔ بہت شکریہ۔